चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। X minutes. Try काम होने के मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ। सद मुबारकबाद देता हूँ। आप गैरतमंद हैं, आप जुर्रतमंद हैं, आप बहादुर हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम नौजवानों ने, आप साथियों ने, आप भाइयों ने नज़्म और ज़ब्त का मुजाहिरा किया। आपने आज जो यहाँ आवाज बुलंद की है, ये बिला लिहाज किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी हो ना उससे ऊपर उठकर है। ये आवाज जो आज यहाँ टोडा में उठी, ये जुल्म के खिलाफ है, ये इस्तेबदाद के खिलाफ है, ये मजलूम के हक में है। कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे। टोडा की आवाम, खित्ते चिनाब की आवाम, ये बड़ी गैरतमंद है। हमारे इलाकों में बड़ी गुर्बत है। हमारे इलाकों में बड़ी गुर्बत है, बेइंतहा गुर्बत है, लेकिन खित्ते चिनाब की आवाम गैरतमंद है। बेशक खित्ते चिनाब के गरीब लोग, जफाकश और मजदूर के लद्दाख के संगलाख पहाड़ों में जाकर उस संगलाख इलाके को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं अपना पसीना बहाकर। खित्ते चिनाब के लोग आपको कहीं भीख मांगते हैं नहीं मिले। बेशक ये दूध के बगैर वाली चाय पिएगा, ये सूखी रोटी खाएगा, ये पूरी सर्दियां अपनी इस हाल में गुजारता है कि गर्मियों में जो खेत से मक्की की फसल निकली होती, सुबह और शाम उन्हीं मक्कियों को उबालता है, थोड़ा सा नमक उनमें डालता है और अपना पेट भरता है। भीख मांगने वाली कौम। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने उस भाई को और सलाम पेश करता हूँ कि जिसने इस कौम की गैरत को जगाया, जिसने इस कौम के अंदर से महरूमी और महकूमी की उस बीमारी को खत्म किया, दिलों में एक उम्मीद पैदा की। और ये उम्मीद उस नौजवान ने, उस भाई ने सिर्फ खित्ता डोडा के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, जिसमें करगिल और लद्दाख भी आता है, कुपवाड़ा भी आता है, कठुआ भी आता है, सांबा भी आता है, श्रीनगर भी आता है, उधमपुर भी आता है। खित्ता चिनाब ही नहीं, पूरी रियासत के लोगों के लिए इस वक्त वो एक उम्मीद बना हुआ है। बच्चे आंसू बहा रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रही है, खवातीन जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही हैं, ऐ रब्बा हमारे उस मसीहा को रिहाई अता फरमा, से आजादी नसीब फरमा। वो मजलूम है लेकिन गैरतमंद है, ईमानदार वाला है, किरदार वाला है, जुर्रत वाला है, हलाल का लुक्मा खाने वाला है और कौम को गैरत और खुदी का दर्स देने वाला है। एक शायर ने कहा है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, ताकि उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। सुल्तानी ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श को हम तुमको नजर आए मिटा दो।
ہوتا جو کوئی سڑک تعمیر کرائے, جو بجلی کا کنیکشن لگوائے, جو کسی کے گھر تک پانی لے آئے. لیڈر وہ ہوتا ہے, رہبر وہ ہوتا ہے جو قوموں کو زندہ رہنے کا سلیقے کے ساتھ, غیرت کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, ادب اور اخلاق کے ساتھ یہ سکھاتا ہے, جو قوم کو سر اونچا کر کے چلنا سکھاتا ہے, اس کو ذلت سے, محرومی سے باہر نکال کر لے آتا ہے. خود وہ چراغ بن کر روشن ہوتا ہے, جل جاتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, لیکن باقیوں کے لیے وہ راستہ ہموار کر دیتا ہے. کہیں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے, کوئی گر نہ جائے, کوئی اپنا راہ بھٹک نہ جائے, ان کے لیے وہ جلتا ہے اور راہ دکھاتا ہے. ہمارا وہ بھائی اس وقت جل رہا ہے, ایک آگ کا الاو ہے جس میں وہ جل رہا ہے, لیکن اس کا وہ جلنا, وہ فنا ہونا, وہ قوم کی زندگی ہے, وہ قوم کی بقا ہے. قوم مرے گی نہیں, قوم زندہ ہوگی, قوم عروج پائے گی. کتاب سادہ کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی. سکوت صحرا میں بسنے والوں, ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. شہر کی خوشیاں منانے والوں, شہر کے تیور بتا رہے ہیں, ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا. مظلوموں پر یہ ظلم و ستم بند کر دو, یہ تانا شاہی بند کر دو, لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا بند کر دو. یہ جو تنخواہیں تم لیتے ہو, یہ عیش و عشرت کی زندگی جو تم گزارتے ہو, انہی لوگوں کے ٹیکس کا وہ پیسہ ہوتا ہے. کرتے ہو, یہ لوگ تمہارے بندوا غلام نہیں, مزدور نہیں, تم ان کے خادم ہو, تم ان کے نوکر ہو. تم نے اس عوام کی خدمت کر کے کوئی احسان نہیں کرنا. 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے, عالیشان بنگلوں میں رہ رہے, مفت کی تمہیں گاڑیاں الاٹ, اور اس کے اوپر سے لوٹ مار کا تو کوئی حساب ہی نہیں. تمہیں تو تنخواہیں اس لیے دی جاتی تاکہ تم لوگوں کے لیے راحت رسانی کا باعث بنتے, لیکن وہ تنخواہیں لینے کے باوجود وہ ہوس تمہارے سینوں میں اس قدر گھر کر گئی, تم کہہ رہے ہو کہ اس عوام کا خون بھی ہم نے چوسنا ہے, ان کی سڑکوں کے لیے جو پیسہ آ رہا ہے وہ بھی ہم گبن کریں گے. مثال تمہارے سامنے پریوت کا پہاڑ, 200 کروڑ تباہ اور برباد کر دیے کمیشن نے کھا کر. اگر کسی نالائق کو بھی اٹھا کر لاؤ گے, اس کو بتاؤ کہ ڈوڈا کے لیے راستہ لانا تھا, کون سا صحیح راستہ رہے, کہاں سے کس پہاڑ سے گزار کر لائیں گے, وہ بھی اندھا بھی آپ کو بتا دے گا. اور یہ پڑھے لکھے اندھے, کیونکہ آنکھوں پر ہوس کا پردہ پڑا ہوا, آنکھوں پر ظلم کا پردہ پڑا ہوا, دلوں پر اندھیریاں چھائی ہیں, دل سیاہ ہو گئے ہیں. حرام کھانے کے بعد کوئی تمیز نہیں رہتی صحیح, تباہ اور برباد کرا دیا ہمارے علاقے. 25 سے 30 کروڑ روپے اس بستی تک پانی لانے کے لیے خرچ کر دی گئی, لیکن ابھی تک بھی اس بستی کے رہنے والوں کے لوگوں کو گندے نالے کا پانی پلایا جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہے, پیسہ پورا صرف نہیں ہوتا. ہمارا وہ نوجوان بھائی, وہ ساتھی, ہم کسی سیاسی جماعت کی بنیاد پر اس کا ساتھ دینے یہاں کھڑے نہیں آئے. تاریخ گواہ ہے, یہ بستی گواہ ہے, یہ راستہ گواہ ہے, یہ دیوار گواہ ہے, آپ سب گواہ ہے. جب بھی ہماری بستی میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں, چاہے یہاں کا ہو کہیں اور کا ہو, ظلم ہوا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے کھڑے ہو کر اس مظلوم کے حق میں بات کی, ظالم کو للکارا ہے, جھنجھوڑا ہے, ظالم کو لگام دی ہے. لیکن ظلم کے خلاف جب بولا جاتا ہے تو شیطان پریشان ہو جاتے ہیں, وہ حرکت میں آتے ہیں, وہ حق کی آواز کو دبانے اور کچلنے میں لگ جاتے ہیں. ہمارے بھائی کا گناہ بھی یہی تھا, جرم عظیم اس کا یہی تھا. وہ کہہ رہا تھا میں کسی کو حرام کھانے نہیں دوں گا,
میں غریبوں کا خون چوسنے نہیں دوں گا. میں ان کی گردنوں میں جو تم نے غلامیوں کے قلادے ڈال رکھے ہیں، جو تم نے ان کو بالکل مظلوم سے مظلوم تر بنا رکھا ہے. ہمارے کسی نوجوان کے اندر اتنی غیرت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ کسی افسر کے پاس جا کر بات کر پاتا، اپنا کوئی حق مانگ پاتا. اتنا مظلوم بنا ہوا تھا. لیکن غیرت کا وہ ایسا سبق دے کر گیا پچھلے کچھ چند سالوں میں، 2-4 سالوں میں، کہ صرف ہمارے یہاں کا نوجوان نہیں، پوری ریاست کا نوجوان اس وقت غیرت مند بنا ہوا، بہادر بنا ہوا ہے. آپ سب اس بات کا بخوبی مشاہدہ کر چکے ہیں. آپ کا ووٹ خریدا جاتا تھا، آپ کا ایمان خریدا جاتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے، شراب بانٹی جاتی تھی، ٹنکیاں دی جاتی تھی، دین دیا جاتا تھا. آپ کو کرپٹ بنایا گیا، آپ کو رشوت کیسے کھانی اور کھلانی یہ سکھایا گیا. لیکن جب ایک حق کا علم لے کر ایک نوجوان، ایک ایماندار نوجوان کھڑا ہوا تو لوگوں نے یہاں سے مال پیش کیا. لوگوں نے کہا آپ ہماری نمائندگی کریں، پیسے کی کوئی فکر نہ کریں، جتنی توفیق ہوگی، جتنی استطاعت ہوگی ہم دیتے چلے جائیں گے، آپ بڑھتے چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کریں. اور دیکھتے ہی دیکھتے سیل رواں ایک لوگوں کا پوری ریاست اس نوجوان کے ساتھ کھڑا ہو گئی. لہذا اگر آج اس بے گناہ اور مظلوم کو گرفتار کیا گیا تو ہم یہ بات قطعاً برداشت نہیں کریں گے. میرے بھائیوں میری بات تیرا بھائی میرا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، اس کا بھائی اس کا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، اس کا بھائی اس کا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، سب کا بھائی ہم سب کا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، سب کا بھائی ہم سب کا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی. مچا مچا راج کرے گا، مچا مچا راج کرے گا، مچا مچا راج کرے گا، 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 مچا مچا راج کرے گا، مچا مچا راج کرے گا. میرا بھائی میرا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، اس کا بھائی اس کا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی، اس کا بھائی اس کا بھائی، میرا بھائی میرا بھائی. بہرحال قانون کے اوپر 2 لفظ بول کوئی کسی کو نہ کہے خاموش ہو جائے. بہرحال جس نظم و ضبط کا ابھی تک مظاہرہ ہوا ہے، جس محبت کا ابھی تک مظاہرہ ہوا ہے، یہ محبت برقرار رہنی چاہیے. ایمان کی بنیادوں پر، غیرت کی بنیادوں پر یہ محبت،
یہ جذبہ جو اس وقت ہے یہ برقرار رہنا چاہیے اور ہم نے صرف اس ایک بھائی کے ساتھ ہی کھڑا نہیں رہنا. جتنے بھی مظلوم بھائی ہیں جہاں کہیں ہیں ہم نے ہر ایک کے ساتھ کھڑا رہنا. یہ نہیں ہے کہ آج اس کو گرفتار کر لیا کل اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ہم خاموش رہ جائیں گے. ہم کسی بے گناہ کی گرفتاری کو برداشت نہیں کریں گے. ہم سڑکوں پر اتر آئیں گے, ہم چوک اور چوراہوں میں اتر آئیں گے اور ہم ساتھ دیں گے حق کا, مظلوم کا. ہم گریبان پکڑیں گے ظالموں کو, ان کو جھنجھوڑیں گے, ان کو حق کی بات کی تلقین کریں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو رہا کرانے کی جنگ جو ہم نے کرنی انشاءاللہ. وہ مظلوموں کے پاس جا کر انصاف کی بھیک مانگنی تھوڑی. اب ہم جس نے ہمارے بھائی پر ظلم کیا ہم اس کے پاس نہیں جا رہے کہ تو انصاف کر, وہ تو ظالم ہے, کے نشے میں چور ہے, وہ تو اپنے آپ کو فرعون سمجھا بیٹھا. انشاءاللہ قانون کی جنگ ہم لڑیں گے, اپنے بھائی کو رہا کر کے ہم لے آئیں گے اور جس بھی جیل سے وہ رہا ہوگا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ چکا ہوں, سیاسی بنیادوں پر نہیں, وہ اس قوم کا ایک لیڈر ہے, ایک رہبر ہے. اس وقت اس کے شانہ بشانہ ہم ایمان کی بنیاد پر, غیرت کی بنیاد پر جمع ہوئے کھڑے ہیں. مسجد کے میناروں سے انقلاب آئے گا, جیل کی دیواروں سے انقلاب آئے گا, وعدے کی وعدوں سے انقلاب آئے گا. مسجد کے میناروں سے انقلاب آئے گا, مسجد کی میناروں سے انقلاب آئے گا, مسجد کی میناروں سے انقلاب آئے گا, جیلوں کی دیواروں سے انقلاب آئے گا, روزے کے پہاڑوں سے انقلاب آئے گا. انقلاب 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 زندہ. اس نظم و ضبط کا ابھی تک آپ نے مظاہرہ کیا ہے, پوری عمر اسی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیجیے گا. ہم اپنے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں اٹھائیں گے, ہم کسی کو دھکا نہیں ماریں گے, ہم کسی پریشان حال کا راستہ نہیں روکیں گے. آوازیں ہمیں اللہ نے دی ہیں اور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین قربانیوں میں سے ایک قربانی. ہم ظالموں کو حق کی بات علل اعلان کہیں گے, سینہ ٹھوک کر کہیں گے, پاک ہو کر کہیں گے. ڈرو گے تو نہیں, گھبراؤ گے تو نہیں, جھکو گے تو نہیں, پکو گے تو نہیں, ڈٹ جاؤ گے انشاءاللہ, ڈٹ جاؤ گے انشاءاللہ, ڈٹ جاؤ گے انشاءاللہ. اسی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے رہیے گا, نظم و ضبط کے باہر نہیں نکلیے گا اور خصوصاً رب ذوالجلال سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے. دلوں میں محبتیں ڈالنے والا, دلوں میں محبتیں ڈالنے والا یہ اللہ کی ذات. اب میں نے یہ دل جو ہے نا, یہ دل اللہ تعالی کے قبضے قدرت میں ہے. ان دلوں میں محبتیں ڈالنے والا اللہ کی ذات, یہ دل اللہ کے ہاتھ میں. آج اگر ایمان ہے تو محبتیں, اگر ایمان ہاتھ سے رخصت ہو گیا, دل سے رخصت ہو گیا, تو یہی قوم جو آج اس بھائی کے ساتھ کھڑی ہے کل اس کو بیچنے والی بن جائے گی. لہذا ایمان کا دامن بھی نہیں چھوڑیے گا, اپنے اعمال کو مضبوط کیجیے, اپنے اخلاق کو مضبوط کیجیے, اپنی عبادتوں میں کمال پیدا کیجیے, نماز کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیجیے. عصر کی نماز ہوگی 5 ساڑھے 5 بجے, یہ نہ ہو کہ وہ فریضہ چھوڑ کر آپ یہیں بیٹھے رہیں. ہم نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانا تھا اور سب سے زیادہ حق بھی بنتا تھا احتجاج کرنے کا اس قصبہ کے لوگوں کو. اور یہ ڈوڈا قصبہ جو ہے نا, جو دماغ پنڈس مسکات پہنے ہوئے, یہ غیرت مند لوگوں کا قلعہ ہے اور یہاں کے غیرت مند لوگوں کے خیالات نے, جذبات نے پوری ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کی, ان کو غیرت کا اور عزت کا سبق دیا.
ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایمان کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیجیے گا. اگر آپ پہ کوئی ڈنڈا برستا بھی ہے برسنے دیجیے, آپ واپس ہاتھ نہیں اٹھائیے. اور فریاد آپ نے جتنی بھی کرنی, کبھی بھی زندگی میں کسی ظالم سے فریاد نہیں کیجیے. کسی ظالم کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیے. یہ ہاتھ ہمارے رب ذوالجلال نے بنائے کہ اللہ کے سامنے پھیلائیں گے, اس سے انصاف مانگیں گے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ظالم کا گریبان پکڑے اور اس کو جھنجھوڑیں ان ہاتھوں سے, اور اس کو ظلم کرنے سے روکیں گے انشاءاللہ. باقی رہا قانون کی جنگ, وہ جنگ ہم سب لڑیں گے زندہ جب تک. اور جس بھی جیل میں ہمارا بھائی قید ہے, غیرت مندوں کا, بہادروں کا ایک سیل رواں جائے گا انشاءاللہ. اور وعدہ کیجئے اس کی رہائی کے دن عاشقوں کا اور مستانوں کا قافلہ, عشق کرنے والا قافلہ, وفا کرنے والا قافلہ, جانے والا قافلہ اس قید خانے تک جائے گا, اس عقوبت خانے تک جائے گا, اپنے اس بھائی کے استقبال کے لیے. اور ایسا انقلاب لائیں گے, ایسا استقبال کریں گے کہ آسمان کے فرشتے بھی انشاءاللہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے. کوٹا کی پہاڑوں سے انقلاب آئے گا, مسجد کے میناروں سے انقلاب آئے گا. مچا مچا راج کرے گا, مچا مچا راج کرے گا, مچا مچا راج کرے گا. میرا بھائی 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 میرا راج ولی کا راج کھلے گا, 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 راج ولی کا راج کھلے گا. زیادہ سے زیادہ اپنے کردار کو بلند کرنے کے لیے محنتیں کریں. اور اگر اپنے اس بھائی کے ساتھ یہ کرنا بوائز, اور یہاں پر قتل بھی ہوا, بے ایمانہ قتل ہوا, ڈی سی کی وجہ سے. بالکل ایک چھوٹا بچہ بیمار تھا, یاد رکھیے گا جب بھی کسی قانون کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا, قانون کو اپنی رکھیل بنایا جائے گا, اور قانون کے ذریعے سے مظلوموں کو ستایا جائے گا, ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں گے, تو اس سے امن قائم نہیں ہوتا, اس سے بغاوتیں پیدا ہوتی, اس سے بدامنی پھیلتی ہے. اور ہمارا وہ بھائی, اس کی عظمت کو سلام, یہ زور زبردستی کر کے, ڈنڈے چلا کے, لاٹھیاں برسا کے, کڑیاں ہمارے ہاتھوں میں ڈال کے پابند سلاسل ہمارے جسموں کو کر تو سکتے ہیں, ہماری زبانوں کو لگام تو یہ ڈال سکتے ہیں, لیکن کبھی بھی کوئی ظالم ہمارے دلوں کا حکمران نہیں بن سکتا. دلوں کا حکمران, دلوں کا حکمران کون بنتا ہے؟ اور اللہ کے بندے دلوں کے حکمران ہوتے ہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو ایماندار ہوتے ہیں. سچ بتائیے, آپ میں سے مہراج بھائی کے ساتھ کسی کا کوئی خونی رشتہ تو نہیں, کسی کو کوئی نوکری تو نہیں دی, کسی کو کوئی رشوت تو نہیں, کسی کے ساتھ کوئی دوستانہ تو نہیں, لیکن ایمان کی بنیادوں پر جو محبتیں ہیں نا دلوں میں, یہ پھر قرار نہیں پکڑنے دیتی, یہ محبتیں بے قرار کر دیتی. محبتیں دلوں میں حلال ہونا تو وہ قربان ہونا سکھا دیتی. اسی محبت نے, اس پاک محبت نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, کھڑا کیا. میں نے نوجوانوں, یک محبت شب پنو یک لو تو پنو یک مز, اپنے اوپر ناجائز اور حرام محبتوں کو بالکل ان کے دروازے اپنے لیے بند کر دیجیے. آئی وہ سمجھ؟ آج کا نوجوان اکثر حرام قسم کی محبتوں میں مبتلا, غیر محرموں کے ساتھ تعلقات میں پھنسا ہوا, شیطان نے اس کو اپنا غلام بنا رکھا.
اگر دلوں میں یہی پاک محبتیں رہی نا، رب کعبہ کی قسم اللہ تمہیں عرش والا عروج عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندیاں تمہیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں رفتیں عطا کرے گا۔ جب جب ڈی سی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے، جب جب ڈی سی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے، جب جب ڈی سی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے، جب جب ڈی سی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے، جب جب ڈی سی ڈرتا ہے پولیس کو آگے کرتا ہے، جب جب ڈی سی۔ بہرحال اللہ کے فضل سے یہ زندگیاں، یہ جوانیاں اللہ کی رضا کی خاطر ہم نے اس قوم کے لیے آج سے کئی سال پہلے وقف کر رکھی۔ جب جب آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہوگی سر بکف نکلیں گے انشاءاللہ، سر بلند نکلیں گے انشاءاللہ، انجام جو ہو چاہے سو ہو۔ اپنے اوپر ناجائز محبتوں کو حرام کر دو۔ تم آفاقی ہو، تم عالمی ہو، اے نوجوانوں تم نے دنیا کی قیادت کرنی، تم نے صرف ڈوڈا کے لوگوں کی قیادت نہیں کرنی، تو شکون عالمس قیادت کرے۔ آپ نے پوری دنیا کا لیڈر، رہنما اور قائد بننا ہے، لیکن غیرت والے بنو، پاک بنو۔ شجاعت، بہادری دلوں میں تب آئے گی جب اپنی نظروں کو پاک کر لو گی۔ آئیوا میں آئی کات سمجھ۔ اور پلڈوڈا میں 2 سال کی ایک بچی بیمار تھی، اپنے گھر سے اس کو علاج کے لیے ڈوڈا ہسپتال لایا جا رہا تھا، لیکن فرعونوں کی یہ صفت، اس کے دادے نے مجبور ہو کر ٹوپی ڈال دی ایک افسر کے قدموں میں۔ بچی بیمار ہے، گاڑی میں ہمیں ہاسپٹل جانے دو، اس کو نہیں جانے دیا گیا، اس کو اجازت نہیں دی گئی۔ فرعون کی طرح ان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہی بچہ کہیں ہمارے زوال کا سبب نہ بن جائے۔ فرعون نے بھی بڑا ظلم کیا تھا، 70,000 نامولود بچے اس نے ذبح کر دیے تھے، لیکن رب ذوالجلال کی قدرت دیکھیے، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں پالا، اسی کے گھر میں تربیت کی اس کی بیوی نے۔ وہ بچہ، اس بچے کی وہ قربانی، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، انقلاب لائے گی انشاءاللہ، انقلاب لائے گی انشاءاللہ، انقلاب لائے گی انشاءاللہ۔ اور جس افسر نے اس گاڑی کو روکا تھا، جس کی وجہ سے اس نے دم توڑا اور راستے بند کرنے کا حکم نامہ جس بھی ظالم نے صادر کیا تھا، اس کے خلاف قتل کے دفعے کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور انصاف کی یہ جنگ، انصاف کی یہ جنگ ہم سڑکوں پر آ کر لڑیں گے، ہم عدالت عظمیٰ کے ایوانوں میں جا کر لڑیں گے، کسی ظالم کے پاس جا کر عدل و انصاف کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ اب یہ جمع غفیر، یہ سیل رواں، یہاں سے انشاءاللہ ہم نکلیں گے، بازار سے ہوتے ہوئے جب تک اذان نہیں ہوتی تکبیر کے نعرے بلند کرتے کرتے، اخوت اور برادری کے نعرے بلند کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ بیاہ کا گزارش کریں وہ پن نوجوان اس وقت جوش میں اور جذبات میں آ کر ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ کسی کو گالی نہ دے، نہ کسی شخص کو، نہ کسی کے مذہب کو، نہ کسی کا دھرم۔ یہ مذاہب کی لڑائی نہیں، یہ حق و باطل کی لڑائی ہے، یہ انصاف کی لڑائی ہے۔ ہمارے بھائی کو بہت سارے ظالم، بہت سارے منافق سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہے ہیں، اس کے لیے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جذبات میں آ کر ہمارے کچھ بھائی ان کو بھی یہاں سے گالی دے دیتے۔ آنے والا کوئی نہیں، تمہیں جمع کرنے والا کوئی نہیں، تمہیں کیوں مہراج بھائی کی محبتیں کھینچ لائی اور سرے میدان کھڑا کر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پاک محبتوں سے اپنے دل کو بھر لو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، اور ان قائدین کی، ان رہبر اور لیڈروں کی محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے۔ یہ بات بھی آخری گوشے گزار کرتا چلو، ایک نہیں دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ، ہمارا رہبر، ہمارا لیڈر،
ہمارا قائد صرف وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا. اور دوسری بات، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو یا موم ہو جا، مومن بن کر جیو. یہ نہیں کہ آج ناچ گانے کی لہر ہے تو ناچ گانے کے ساتھ، کل اجتماع کی لہر ہے تو کل اجتماع کے ساتھ. ایمبولینس آ رہی، ان کو راستہ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، بیچ میں راستہ چھوڑ دو.